वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया ख़ान। जैसे कि आप नॉर्मल दिनों में मेरा राग स्टार देखते हैं और अब जो है रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और मेरी तरफ से आप तमाम देखने वाले नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ राग स्टार रमज़ान स्पेशल में हम जो है वो नातें, हम्द और बहुत सारे ऐसे रमज़ान के हवाले से चीज़ें लेकर आए हैं जो आप देखेंगे और उम्मीद है आपको मेरा जो रमज़ान का स्पेशल राग स्टार पसंद आएगा। तो आइए पहले हम चलते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों ने सुनी। और रमज़ान का जो पहला अशरा है, उम्मीद है आप लोगों का भी अच्छा गुजर रहा होगा। और इसके साथ ही जो हमारे वर्सेस पाकिस्तानी हैं जो अपने पाकिस्तान से दूर हैं और यहाँ पे जो रमज़ान पाकिस्तान में हम कराची में मनाते हैं तो बहुत ही स्पेशल रमज़ान होता है। यहाँ पे फैमिली होती है, गेट टुगेदर होता है, अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वर्सेस पाकिस्तानी बहुत मिस करते होंगे। क्योंकि यहाँ एक रमज़ान की चहल पहल, रौनकों के दिन, सहरी और अफ्तारी में जो चहल पहल होती है, रौनक होती है, घरों में शोर शराबा होता है, किचनों में अफ्तारियाँ बन रही होती हैं, सहरी के टाइम सहरी बन रही होती है। तो ये रौनकें, ये मज़ा रमज़ान का सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है और कहीं पे भी नहीं। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हों, किसी भी मुल्क में रहते हों, लेकिन जो मज़ा रमज़ान का हमारे मुल्क में पाकिस्तान में है वो कहीं और नहीं आता। तो ये मज़ा जो है आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि काश हम पाकिस्तान में होते। तो बातें तो रमज़ान की मैं आपसे करती रहूँगी जब तक रमज़ान है। राग स्टार में रमज़ान स्पेशल में अभी हम चलते हैं और बयान सुनाते हैं आपको जो है मौलाना दुर मोहम्मद का। तो चलिए आइए बयान सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व महासिनल अअमाल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हम्दो सना के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र सामीन ज़ी वक़ार हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विलादत के बाद हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ आपने परवरिश पाई और दूध के जो रज़ात के अय्याम में आपने वहाँ पर गुजार ली। और जैसे ही आपके रज़ात के अय्याम ख़त्म हो गए, दूध पीने के अय्याम ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद जब आप अपने वालिदा के पास आते हैं, फिर वालिदा के बाद जब 6 साल की उम्र में हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं तो उस वक्त हज़रत आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा इस दुनिया से कूच कर लेती है। तो फिर उसके बाद आपकी तरबियत आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हों ने की है। और फिर जब वो भी दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद हुज़ूर की तरबियत जो है आपके चचा अबू तालिब ने की है। जब अबू तालिब ने हुज़ूर की तरबियत की है, जिन चीज़ों को उन्होंने देखा है उन चीज़ों में से बाज़ आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे। रिवायतों में आता है कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी बचपने में ही है, अबू तालिब के परवरिश में है कि इसी वक्त जो है मक्के के अंदर कहत पड़ जाता है और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन मशवरा करते हैं कि बारिश न होने की वजह से हम ऐसे करते हैं, खाने काबा में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम दुआ करते हैं। तो किसी ने मशवरा दिया नहीं बल्कि लात और उज़्ज़ात के पास जाकर वहाँ पर दुआ करते हैं। तो किसी ने कहा नहीं बल्कि किसी और जगह पर जाकर, मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ मशवरा दे रहे थे। तो इसी दौरान किसी ने कहा कि हमारे पास मक्के के वाली अबू तालिब इस वक्त मौजूद है, ऐसे करते हैं हम अबू तालिब के पास जाते हैं और उनसे जो है दुआ के लिए कहते हैं। वो अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो उम्मीद रब ताला रहमत हम पर नाजिल फरमा देगा। फरमाते कि जैसे अबू तालिब के पास आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दुआ के लिए अर्ज़ करते हैं तो अबू तालिब हुजूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ لے کر باہر نکلتے ہیں، جیسے ابو طالب باہر نکلتے ہیں، روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو طالب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور حضور کے پشت انور کو خانہ کعبہ سے ملا لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور سے کہتے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضور جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں بارش کے لیے، دعا کے لیے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، روایت کرنے والوں نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے ہاتھ بلند کیے بارش کے لیے کہ باری تعالیٰ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما دیں، فرماتے ہیں جیسے ہی حضور دعا فرما رہے تھے اسی وقت رب تعالیٰ کے حکم سے جو ہے بارش شروع ہو گئی اور خوب بارش ہو گئی۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بچپنے میں چھوٹے سے عمر میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، جیسے کہ آپ کے والدہ یہ خود کہتی تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے نعمتوں سے نوازنا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ جو ہستی ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہی زمانہ ہے ایک قیافہ شناس، یعنی اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے بچوں کے چہروں کو دیکھ کر وہ بچوں کے حوالے سے فیصلہ کیا کرتے تھے اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ ابھی حضور بچپنے میں ہے، آپ کو آپ کے چچا ابو طالب لے کر ایک قیافہ شناس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے کہ تم اس بچے کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، اب وہ بار بار حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے، پھر جیسے وہ کہیں اور متوجہ ہو گئے تو ابو طالب نے فوراً سے حضور کو وہاں سے لے کر نکلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ قیافہ شناس بار بار یہ کہنے لگتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے جو یہاں ابھی لائے تھے اور جن کا چہرہ چمک رہا تھا، جن کے چہرے میں اللہ نے نور عطا فرمایا تھا، وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ مگر ابو طالب سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میں اب حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ معاملات خراب ہو جائے، اس لیے حضور کو فوراً سے چھپا لیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے حضور اس وقت تک اعلان نبوت نہیں فرما چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ حضور کو جب دیکھتے تھے تو وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بلند و بالا ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہے، وہ ایک دفعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو بچپنے میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ستاروں کی طرف، چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، آپ کے اشارے سے، آپ کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے ادھر ادھر جھک جایا کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں اس وقت چاند سے کھیلا کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور پھر اہل مکہ پر اپنے رحمتیں بھی نازل فرما لیتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی معمول تھا۔ یہ تو اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی معمول تھا، جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، فوراً سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ شریف میں اس وقت قحط سالی ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور کمزور ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، رب تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔
روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور نے اسی دوران خطبے کے دوران اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اسی وقت جب حضور نے دعا کی, دعا کے بعد حضور ابھی ممبر شریف پر جلوہ افروز تھے کہ بارش شروع ہو گئی, اور خطبے کے دوران ہم نے دیکھا کہ حضور کے داڑھی مبارک سے بارش کے پانی ٹپک رہے تھے. یعنی جیسے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی فوراً سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں. سامعین محترم, بات یہاں تک صرف موقوف نہیں ہے, اس کے بعد بھی کئی ایسی روایات موجود ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ فوراً سے حضور کے پاس حاضر ہوتے اور حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے روضہ انور پر آ کر دعا کے لیے عرض کرتے. ایک مرتبہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد پھر اسی طریقے سے مدینہ شریف میں قحط کا عالم تھا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ام المؤمنین ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, رب تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو طریقہ بتایا, جو راستہ بتایا, وہ آج بھی ہمارے لیے قابل غور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے کرو, روضہ رسول پہ جاؤ اور پھر روضہ رسول اور آسمان کے درمیان ایک کھڑکی بنا دو تاکہ روضہ رسول اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی طریقے سے کرتے ہیں, روضہ رسول کے اوپر سے جا کر ایک کھڑکی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں فوراً سے رب تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد خوب بارش برسی حتیٰ کہ پورے مدینے میں پورے شہر کے اندر پانی پانی ہو گیا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی قحط پڑ گیا. جب قحط پڑتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ شریف سے باہر جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یوں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, اس سے پہلے ہم تیرے نبی سے دعا کرتے تھے, تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, باری تعالیٰ اس وقت ہم انا کنا نتوسل علیک بعم نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے باری تعالیٰ اس وقت ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے انہوں نے دعا کی تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کر دی. تو سامعین محترم, بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے امت پر اپنی رحمت نازل کی, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور کے صدقے سے دعا کی, اور حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور کے روضہ رسول, حضور کے روضہ انور پر جا کر دعا کیا کرتے تھے, اور حضور کے جو اہل ہے, حضور کے جو گھر والے ہیں, حضور کے جو آل ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے وسیلے سے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہستی جا کر دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے. آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ اپنے حبیب سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت ہی زبردست بیان تھا. امید ہے ناظرین آج کا راگ اسٹار رمضان اسپیشل آپ کو پسند آیا ہوگا. میں تھی ماریہ خان, مجھے دیجیے راگ اسٹار رمضان اسپیشل سے اجازت. اللہ نگہبان. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت۔ اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف صنفاء حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OP TV پر۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار، دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار،